Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Ye Jafaye Gam Ka Chara by Asiya Mirza. So let's start it. तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, उसकी शरारत से भरपूर आवाज़ हल्की हंसी के साथ उभरी, साथ ही पूरे ग्रुप की खिलखिलाहटें बिखर गईं। उसके कदम ज़रा से ठिठके और हमेशा की तरह उसका एतमाद फ़िज़ा में धुएं के गौल की तरह गुम होने लगा। उसने हाथों में पकड़ी किताबें कुछ और मजबूती से भींच लीं। ला मोहल्ला यहाँ से गुजरना ही था। वो पूरा ग्रुप क्लास के सामने की राहदारी में जमा खड़ा था। पूंछो न अर्क रुखसारों से रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो, सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं। उसका चुलबुलापन उसके एतमाद की दीवार को गिरता देखकर और बढ़ गया। उसके शफाफ चेहरे पर चमकता पसीना बहुत वासिया था। इकट्ठी 10-12 लड़कियां जमा थीं और सबकी निगाहें उस ही पर जमी थीं और साथ हंसी की छिनकारें भी बज रही थीं। सब्र का घूंट पीकर वो सर झुकाकर फर्मा बरदार शागिर्द की तरह क्लासरूम में चला गया। उसकी कोशिश यही होती थी कि उसका उस ग्रुप से सामना हो ही ना, मगर वाह किस्मत, उस ग्रुप की लीडर अनुशे एहसान उसकी फर्स्ट कज़न भी थी। उससे उसका रोज़ो शब का साथ था। वो कोई मौका नहीं जाने देती उसका मजाक उड़ाने का। हालांकि उसके ख्याल में इसमें कोई कमी नहीं थी। शक्ल सूरत के एतबार से वो खासा खूबरू था। उसके कद काट से भी भरपूर मर्दानगी झलकती थी। हाँ, बस उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की रंगीनी की आमेज़िश नहीं थी। वो इस शराब और उसके नशे से शायद खौफज़दा रहता था। उसका बचपन बड़ा तमीज़दार गुजरा था। उसकी नौजवानी बड़ी पाकीज़ा गुजर रही थी और इस उम्र में पहुंचकर भी वो लड़कियों से यूं दूर भागता जैसे वो फ़िज़ा में लहराती हों जो मौका पाकर उससे चिमट जाएंगी। ख़ासकर बेबाक शोखोशंग लड़कियों से वो कोसों दूर भागता था। वो बड़ा मस्त मलंग, अपनी ज़ात, अपनी किताबों में गुम रहने वाला लड़का था। मगर न जाने क्यों उसकी ये आदतें उसकी कज़न अनुशे के लिए खट्टी मीठी गोलियां बनकर रह गई थीं, जिसे वो खूब मज़े लेकर चूसती, उस पर तबसरे करती और खूब मजाक उड़ाती। वो फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म था। तब तक तो सब ठीक रहा, इन शरारतों को नज़रअंदाज करता रहा। मगर अब उम्र के साथ तालीम के मदारिज भी तय करने के बाद उसे अपनी हिद्दत का एहसास शदीद होने लगा था। वो कॉलेज में तो उसे खासा बदनाम कर चुकी थी। लड़के भी उस पर कभी फिक्रे उछाल देते। खुद उसके दोस्त भी चिढ़ कर कहते, यार गजनी, तुम मर्द के बच्चे हो या नहीं? यार इतनी अच्छी शक्ल सूरत है और तू है कि किसी को लिफ्ट ही नहीं देता। शुक्र है मैं मर्द का बच्चा हूँ, शैतान का नहीं। वो आबिद हाशमी को कभी कभी चिढ़ कर जवाब दे दिया करता और वो कहा मार कर रह जाता। कोई आसेब है इस हसीन शहर पर, शाम रोशन है लेकिन सुहानी नहीं। ये अनुशे एहसान ही थी जिसने उसे अच्छा खासा मौजू बनाकर रख छोड़ा था। वो मुट्ठियाँ भींच कर उस ग्रुप पर लानत मलामत करके आगे बढ़ जाता, मगर वो तो घर में भी उसे तंग करने से बाज ना आती। मगर इतना था कि घर में उसके सब हमायती थे। सबसे बड़ी दादी, फिर मम्मा, चचा जान और चची भी कभी कभार बेटी को ही डांट दिया करती, मगर वो कब्बास आने वाली थी। खाने की मेज़ पर मिर्च मसाले के साथ उसके शर्मीलेपन और पारसाई के किस्से यूँ बयां करती कि कभी कभी तो उसे खुद अपनी पारसाई से शर्मिंदगी महसूस होने लगती। पारसाई नेक चलनी किसी गाली की तरह लगने लगती। कल रात मैंने ख्वाब देखा एक, वो आज फिर उसकी राह में आई थी, मगर मुखातिब उसकी बही छिछोरी दोस्तें थी। रातारी की दीवार से लगी, दोनों हाथ बगलों में दबाए, कंधे पर बैग झूल रहा था और मुंह में च्युइंगम था। एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग सफ़ेद चोगा पहने हाथ में तस्बीह लिए सामने से चला आ रहा था। गले में 2-3 तस्बीह नुमा मालाएं लटक रही थीं। बाल खिचड़ी से थे, पैर में चप्पल नदारत। वो मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। हाय अनुषा, फिर तो चीख मारकर उठ गई क्या तू? अदीला ने पूछा तो वो सर नफ़ी में हिलाकर च्युइंगम का पटाखा फोड़ते हुए बोली, नहीं, बल्कि मैं तो उसके कदमों में बैठ गई और इंतहाई अकीदत से कहने लगी, मोहतरम, आप तो कोई बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग मालूम हो रहे हैं। मेरी कुछ परेशानियां हैं, क्या आप उन्हें सुनेंगे? मैंने ये कहकर सर उठाया तो पता है क्या हुआ? क्या?
وہ سب ایک ساتھ چلائیں۔ غضنفر نے تھوک نگلا اور اپنا چشمہ اتار کر رومال سے پونچھ کر پھر آنکھوں پر چڑھا لیا اور 2 قدم آگے آ کر کھنکارتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، مجھے اندر جانے کا راستہ دیجیے گا۔ اس نے سر جھکائے عدیلہ کو مخاطب کیا تھا کہ وہی دروازے پر پھیل کر کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر وہ ذرا سی اچھلی، بریکٹ جو سراسر ڈرنے کی محض ایکٹنگ تھی، پھر اسے متبسم نظروں سے دیکھتے ہوئے ذرا سا کھسکی۔ اس مختصر جگہ سے گزرنا غضنفر کے لیے امتحان ہی تھا، مگر وہاں مزید ٹھہرنا بھی ضبط اور صبر کے گرم گھونٹ ہی پینا تھا۔ اپنی فضول گوئی کا شوق خواب کے نام پر پورا کر رہی تھی۔ ہاں بتاؤ نا، کیا ہوا؟ کوئی بام بلاسٹ ہو گیا کیا؟ لڑکیاں دیکھ اسے رہی تھیں اور اصرار انوشے سے کر رہی تھیں۔ تجسس سے زیادہ ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ جانتی تو تھی انوشا گپ ہانک رہی تھی۔ سب اس کی عادت سے نہ صرف واقف تھیں بلکہ خود بھی ایسی ہی بد عادتوں میں مبتلا تھیں۔ کہیں یہ بزرگ وہ والے تو نہیں تھے؟ عرفانہ چمک کر پرخیال انداز میں بولی۔ کمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہو، سوئے میں کھانے، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ اور جیسے ہر طرف ان سب کی کل بکھر گئی، وہ کلاس روم میں جا کر آخری رو میں بیٹھ گیا اور فائل کھول کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا۔ شکر ہوا کہ پروفیسر زبیر جلد ہی کلاس میں آ گئے اور وہ پورا ٹولہ شرافت کا چولا پہن کر اپنی اپنی سیٹوں پر پراجمان ہو گیا۔ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں، زندگی سے ڈرتے ہیں۔ فل والیوم سے اس کا سی ڈی پلیئر بج رہا تھا اور اس کے اعصاب منتشر ہو رہے تھے۔ توبہ اور جوانی میں، اے خمار کیا کہنا، لوگ آپ جیسے ہی متقی سے ڈرتے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں، زندگی سے ڈرتے ہیں۔ صرف پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی تو وہ کتاب بند کر کے کچھ دیر لیٹ جاتا، مگر وہ تو اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر ایسے کیسٹ لاتی اور اسے سنانے کو آواز بھی تیز رکھتی۔ لیونگ روم میں بڑی پھپھو اور چھوٹی پھپھو دونوں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھیں۔ عموماً وہ ہر اتوار ضرور آتی تھیں اور ایسے میں انوشا کی بدتمیزیاں عروج پر پہنچ جاتی۔ وہ ان سب کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں لگ کر بھی اسے تنگ کیے بغیر نہ رہتی۔ فضول قسم کی موویز دیکھی جاتی، گانوں پر کھلے عام اور بے ہنگم تبصرے کر کے خوب ہنستی۔ آئس کریم بار جایا جاتا اور ٹیرس پر ٹھٹھے لگاتے ہوئے اطراف کے گھروں میں تانک جھانک کے ساتھ انہیں تنگ کرنے کے لیے لیچی کے بیج پھینکے جاتے۔ مونگ پھلیوں کے چھلکے، کبھی کینو کے چھلکے سڑک پر گزرتے لوگوں پر مارے جاتے۔ نیچے لان میں بیٹھی بڑے لوگوں میں ایک دادی ہی تھیں جو اس نسل کی حرکتوں سے نالاں تھیں اور انہیں وقتاً فوقتاً ٹوکتی نظر آتی۔ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، آواز کے شور کے ساتھ وہ پورا ریلا بھی اندر چلا آیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ کوئی پیغام نہ دعا ہے کوئی، اس قدر ہم سے ہے خفا کوئی۔ فیضان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور اس کی رائٹنگ ٹیبل کی ٹاپ پر ذرا سا ٹک گیا۔ تم شعر ضائع کر رہے ہو، انہیں خفا کا مفہوم بھی نہیں پتا۔ انوشا نے اس کی کرسی کی پشت پر دونوں ہتھیلیاں جما دیں اور ہلکے سے ہنسی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، محبت کا نہ صحیح خفا ہونے کا مطلب تو جانتے ہی ہوں گے، نائلہ نے کہا، پھر غضنفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں غزنی بھائی؟ غضنفر کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ کتابیں سمیٹ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے بارے میں خود اتنا نہیں جانتا جتنا یہ شاید میرے بارے میں جانتی ہیں۔ اس نے انوشا کی طرف اشارہ کیا۔ خاصے اعتماد کا مظاہرہ تھا۔ انوشا بھویں اچکا کر دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے وسیع بیڈ پر پھیل کے بیٹھ گئی۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے معاملے میں ایسا ہوتا تو میں اپنی خوش نصیبی پر فوت ہی ہو جاتا۔ واہ کیا لک ہے، ایک حسین لڑکی تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہے۔ فرحان اس کی کرسی پر خود اطمینان سے پھیل کر بیٹھتے ہوئے جیسے اسے رشک آمیز نظروں سے دیکھنے لگا، پھر انوشا کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بولا، اس کو کچھ تو بنا دیا ہے تم نے تھوڑا سا دھیان دے کر۔ کمرے میں سب کی مشترکہ ہنسی بکھر گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ لو اسے کیا ہوا؟
फैजान ने आंखें फैलाकर दरवाजे को देखा। शर्मा गया बच्चा। फरहान अभी तक हंस रहा था, फिर अनुषे की तरफ देखा। तुम्हारे तो जिक्र से भी यूं भागता है जैसे मेरा जिक्र ही इन मुंतकी साहब का वजू तोड़ देगा। वो दामन झाड़ कर बेड से उतर गई। उसका लहजा तमस्कुराना था। फिर सर झटक कर हंसने लगी। लोग उन जैसे ही मुत्तकी से डरते हैं। यार ये ज्यादती है। राबिया ने पहली बार अपनी ज़बान को जहमत दी। जब वो इस टाइप का मजाक पसंद नहीं करते तो क्यों तुम लोग तंग करते हो? एक शरीफ, अच्छे खासे, मुहज्जिब और नेक इंसान को खामखा में तंग करना, मजाक का निशाना बनाना, उसकी पारसाई को लतीफ़ा बना देना, दिस इज़ नॉट फेयर यार। उसकी मलामत भरी नज़रें खसूसन अनुषे पर थीं। फैजान तो खिसिया कर कमरे से निकल गया। फरहान भी कुछ बेजार सा हुआ, उसके पीछे ही चल पड़ा। अनुषे अलबत्ता ढीठ बनी उसकी राइटिंग टेबल पर सजी किताबों को बेमकसद इधर उधर करती रही। फिर जरा सा चेहरा मोड़कर अब्रू उचकाकर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा बड़ा दिल आ गया है उस जाहिद खुश्क पर। वो मेरा कज़न है, फेवर करना कोई बात नहीं है। राबिया ने उसे घूर के देखा। हाँ, कज़न वैसे सजन भी बना सकती हो, ये भी मायूब बात नहीं होगी। अनुषे बेहूदगी की भी हद होती है। वो तप कर खड़ी हो गई और झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। घर में सिदरा आपी की शादी का हंगामा जाग उठा था। कई सालों बाद पहली खुशी थी। बड़े चचा यानी गजनफर के बाप के इंतकाल के बाद कई साल सोगवार गुजरे थे। सिदरा की शादी चंद साल पहले ही होने वाली थी, मगर चचा जान की मौत के बाद दादी लंबे अरसे तक बीमार रहीं और जब सेहतयाब हुई तो उसका मंगेतर स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर चला गया और यूं 2 साल और निकल गए। सो अब राहील विला में ये बड़े अरसे बाद खुशी आई थी। सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बाजारों के चक्कर से फरागत के बाद रात को ढोल लेकर बैठ जाना, हंसी मजाक, फिर दिन भर सोते रहना, सारी रूटीन यकदम चेंज होकर रह गई थी। ऐसे में गजनफर सख्त किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार था। उसका कमरा छीन लिया गया था। अब वहाँ लड़कियों ने डेरा डाल लिया था। चूँकि अनुषे और सिदरा का मुश्तरका कमरा अब वक्ती तौर पर सिदरा की मलकियत किया गया था, उसकी शादीशुदा सहेलियां और कज़न्स लड़कियां उसके साथ चिपकी रहती और उस कमरे से कंवारी लड़कियों को टाल कर कभी डांट डपट कर निकाल दिया करती। लड़कों के लिए कोई मसला नहीं था। उन्हें लाउंज में, लॉबी में, हत्ता की राहदारी में जहाँ जगह मिलती वो अपनी नींद पूरी कर लेते, मगर गज़नफर हिचकिचाहट का शिकार रहता। एक तो उसे तन्हाई में सोने की आदत थी और दूसरा वो देखता लड़के बेफिक्री से ट्राउज़र और बनियान में सुबह देर देर तक एंडते रहते और काम वाली मुलाजमाएँ उनके ऊपर से गुजर जाती। लड़कियां भी उन्हें क्रॉस करती इधर उधर अपना काम निपटाती, कभी वहीं बैठकर नाश्ता नोश फरमा रही होती और वो कोफ्त का शिकार हो जाता। तुम मेरे कमरे में आकर सो जाया करो गजनी, दादी उसे स्टोर से बरामद होता देख कर बोली। उसकी बगल में तकिया और कंधे पर चादर पड़ी थी, जिसे वो एक तरफ डालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, मगर वापस लौट आना पड़ा। वहाँ कोई मोहतरमा अपने बच्चे को पोटी पर बिठाए खुद छोटी चच्ची से गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ थी। हद हो गई, यही जगह मिली थी तबसरों के लिए। वो सब्र के घूंट भर कर नाचार सोफे पर आकर बैठ गया। मेरे कमरे में तो तुम्हारी दोनों फूफियाँ ही सोती हैं, उनसे क्या पड़ता तुम्हारा। अच्छा अब सो जाऊँगा। उसने दादी से बहस मुनासिब न समझी और सर हिला दिया। नाश्ता किया तुमने? बड़ी चच्ची उसकी फ़िक्र में चली आई। ये नाश्ता भी छुप छुपा कर करते हैं चच्ची, कहीं हम लड़कियां इनका खाना भी हराम न कर दें। वो किसी करीबी सोफे से अंगड़ाई लेकर उठी थी। नींद के खुमार में होने के बावजूद ज़बान चलाए बगैर न रही थी। वो सटपटा कर सोफे से खड़ा हो गया। वो दुपट्टे से बेनियाज फिटिंग वाली कमीज़ में बिखरे बालों को दोनों हाथों से संवारती उठ कर बैठी थी। शलवार के पाइंचे ऊपर तक उठ रहे थे। उससे गोरी गोरी नाजुक पिंडलियां झलक रही थीं। वो लड़कियों की इस तरह की लापरवाह तबीयत से सख्त बेजार था। उससे रत्ती भर परवाह नहीं थी। खानदान के लड़के अभी तक लाउंज के कालीन पर लेटे थे, कुछ जाग रहे थे, वो भी कसलमंदी से पड़े थे। तुम चिपकी बैठी रहो, मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ी रहती हो। दादी ने वहीं से अपनी चप्पल उछाली थी, फिर आहिस्तगी से नज़र बचाकर अपने तख्त पर रखी चादर भी उसकी तरफ फेंकी थी। मेरी उम्र अब बच्चों के पीछे पड़ने की तो नहीं है दादो। उसने दादी पर गोया एहसान करते हुए चादर कंधे पर डाली और सोफे से खड़ी हो गई। लिनन की सादा
سیاہ شلوار پھسل کر نیچے آئی، یوں چاند جیسی پنڈلیاں سیاہی کے اندر گم ہو گئیں۔ اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ دادی کا ہاتھ دوسری چپل کی طرف اٹھتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ لی تھی۔ نہ لحاظ نہ شرم ہے اس لڑکی میں تو۔ سدرا بھی اس کی بہن ہے، مجال ہے جو بے ضرورت کوئی لفظ بھی منہ سے نکالتی ہو۔ اس کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ دادی کتنی دیر بڑبڑاتی رہیں اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ کوئی تو اسے کھلے عام بد لحاظ اور بے شرم کہہ سکتا تھا۔ مہندی والے روز باہر شامیانے میں جانے کی بجائے اندر ہی رہا۔ اسے ایسے زنانہ فنکشن سے شدید قسم کی چڑ تھی، نہ اسے بے مقصد ہلڑ بازی کا شوق تھا۔ 2 دن بعد اپنا کمرہ نصیب ہوا تھا، سو وہ کمرے میں آ گیا اور اطمینان سے نہا کر باہر نکلا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے گیلے بال تولیے سے صاف کر رہا تھا۔ ایک دم دروازہ کھول کر انوشے داخل ہوئی۔ خوشبو کا ایک تیز بھبوکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، لہجہ بھر کھیرا کرنے والی چمک سے آنکھیں ٹکرائیں، گویا بجلی کا کوندا سا لپکا تھا آنکھوں پر بھی اور دل پر بھی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ سبز رنگ کی ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کا مناسب سراپا بےحد نمایاں اور ہوش ربا لگ رہا تھا۔ گلے کی چوڑائی اور گہرائی خاصی تھی۔ اس کی چمکدار گردن میں نازک نگوں والا سیٹ جگر جگر کرتے ہوئے اس کی گردن کے حسن کو دو آتشہ کر رہا تھا۔ ٹشو کا دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا اور دوسرا کنارہ سڈول ریشم جیسے بازو کے گھیرے سے نکلا ہوا آگے کی طرف آیا ہوا تھا، جس کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لٹک رہے تھے۔ وہ اسی کنارے کو ہاتھ میں جھلاتی اندر آ گئی۔ یہاں گہنے رکھے تھے سدرا آپی کے، دیکھے تو نہیں تم نے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ دروازہ نوک کر کے آنے میں کیا قباحت تھی؟ وہ بےحد پھرتی سے شرٹ اٹھا کر پہنتے قدرے خفت اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، مجھے بھی شوق نہیں تھا تم جیسے اپالو کے سراپے کو دیکھنے کا۔ وہ منہ پڑ تو تھی ہی، مگر اس حد تک نوبت کا بہرحال اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں پسند نہیں کرتا کہ میرے کمرے میں کوئی بلا دستک آئے، وہ تحمل سے بولا۔ یہاں نہیں ہے کوئی گہنے بہنے۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ جان کر آئی تھی محض یہ دیکھنے کہ وہ باہر کیوں نہیں آیا۔ گہنوں کا تو بہانہ تھا، ساری رسمیں ہو چکی تھیں اور محترمہ کو اب گہنوں کی یاد آئی تھی۔ تمہیں کیا پسند ہے ذرا یہ بتاؤ آج، تاکہ میں تمہاری پسند میں ڈھل سکوں۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، یوں کہ ڈریسنگ کا شفاف آئینہ اس کی پشت پر ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ انوشے، میں ایسی بدتمیزی پسند نہیں کرتا، اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ کھلکھلا پڑی۔ تیز براؤن شیڈ کی لپسٹک کے درمیان اس کے موتیوں جیسے دانتوں کی کتار نمایاں ہو گئی۔ رخساروں پر چھوٹا سا گڑھا بے حد خوش نما دکھائی دینے لگا۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتے کیوں ہو غضنفر؟ میں بلا تو نہیں ہوں کہ چمٹ جاؤں گی؟ وہ ذرا سا اور قریب ہوئی، دوپٹے کا وہ گھنگرو والا کنارہ اس کے سینے پہ مار کر خمار بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دم بخود رہ گیا، پیشانی یوں جل اٹھی جیسے انوشے احسان نے اسے جلتے ہوئے شعلوں میں ہی دھکیل دیا ہو۔ اس کا ہاتھ پہلو میں مچل کر رہ گیا، مگر چاہنے کے باوجود یہ ہاتھ اٹھا کر اس کے چمکتے مگر مکروہ چہرے پر نہ مار سکا۔ وہ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر پلٹنے لگا کہ اس نے ایک کھنکدار ہنسی کے ساتھ اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیرے بدھو ہو تم تو، میں تو تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک مکمل اور مضبوط مرد کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، جو عورت سے بھاگے نہیں بلکہ اس کے قریب آ کر اسے خوفزدہ کر دے، اس کا اعتماد ریزہ ریزہ کر دے، اس کا سکون غارت کر دے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی مدھر ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے الفاظ دہکتے کوئلوں کی طرح اس کے اعصاب پر پڑے تھے اور وہ دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ دادی کے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پہلی بار غصے کی شدید لپٹیں اس کے اندر سے اٹھنے لگیں۔ وہ ٹہلنے لگا، ادھر ادھر چکر لگانے لگا، پھر تھک کر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ ہر طرف کمکموں کی جلترنگ تھی۔ فل والیوم سے سی ڈی پلیئر پر گندے اور بیہودہ بولوں والے انڈین گانے بج رہے تھے۔ مووی کی
तेज लाइटें लड़कियों के चेहरों को चांद की तरह चमका रही थीं। लुड्डी डालने वाली लड़कियों के गिर्द तो गोया लड़कों का ही जमगफीर था। उसके लब बेसाख्ता भिंच गए। तो ये सब हरकतें बाएतमाद और भरपूर मर्द करते हैं। तुम्हारे ख्याल से इस तरह एतमाद बहाल होता है? वो दिल ही दिल में अनुशे से मुखातिब हुआ। नहीं अनुशे एहसान, ये एतमाद नहीं, मीडिया का बख्शा हुआ जहर है जो हमारे जहनों में उतरकर दिलों को तारीक कर रहा है कि हमें अपने एतराफ़ फैलता हुआ अंधेरा और ईमान का घटता हुआ नूर महसूस ही नहीं हो पा रहा। उसकी नज़रें अनुशा पे जा पड़ी। वो ज़ुहैब के कैमरे की फ्लैश लाइट की जद में थी और मसनूई बरहमी का इज़हार करते हुए इधर उधर भाग रही थी। फिर उसने ज़ुहैब के हाथ से कैमरा लेना चाहा मगर उसका हाथ ज़ुहैब के हाथ में आ गया। ये मंजर न जाने क्यों उसे मज़ीद तपा गया। उसने झटके से खिड़की का पर्दा खींच लिया। ये सारे लड़के तुम्हारे लिए बहुत नहीं है क्या? बाएतमाद, निडर, बेखौफ वो बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के छपके मारने लगा मुँह पे। बाहर से कमरे का दरवाज़ा किसी ने बचाया तो वो तौलिया उठाकर तेज़ी से बाहर आया और दरवाज़ा खोल दिया। छोटी फूफो की बेटी महविश कुछ डब्बे उठाए अंदर चली आई। उसे देखकर ज़रा सी हैरानी उसकी आंखों में छलकी। अरे आप क्यों अंदर बैठे हैं? इतना मज़ा आ रहा है बाहर। वो सारे डब्बे दादी के बेड पर तरतीब से रखते हुए बोली, फिर पलट के बोली, ये सिदरा आपी के ससुराल वाले लाए हैं। सारी चीज़ें आप देखें बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़े दिल वाले मालूम होते हैं। तानिया आपी के ससुराल की तरह कंजूस नहीं है। वो एक डब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ी कि उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रहने दो, मैं भी देख ही लूँगा, चीज़ें भागी तो नहीं जा रही। चीज़ें तो नहीं मगर आप भाग सकते हैं। वो हल्के से हंस के बोली मगर उसने जवाब नहीं दिया। पलट कर बाथरूम में तौलिया लटकाने लगा। गजनी भाई, ससुराल वाले तो जा चुके हैं, आप आना चाहें तो आ जाइएगा। बस घर की लड़कियां ही रह गई हैं, उनसे क्या शर्माना। वो वापस पलटते हुए बोली, तुम्हें तो पता है मैं घर की लड़कियों से भी कुछ दूर ही रहता हूँ। वो बाथरूम से बाहर निकलकर कतई बुरा माने बगैर बोला तो महविश मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही दूर रहते हैं। चलो यूं ही सही। वो हल्के से हंस दिया मगर उसकी हंसी में उसकी आंखें उसका साथ न दे सकी, बल्कि वो कुछ और सर्द सी हो गई। अनुशा आपी कह रही थी सिदरा आपी की बजाय गजनी माइयों बैठे हैं और नूर भी हकीकतन उनके चेहरे पे आया है। तौबा, ये अनुशा आपी भी बड़े मज़े की बातें करती हैं। वो हंसती हुई कमरे से निकल गई मगर उसके दिलो दिमाग में फिर वही आग भर गई जिसे उसने बड़ी मुश्किल से ठंडा किया था। शादी के रोज़ उसने महसूस किया अनुशा ज़ुहैब से ज़्यादा उसकी नज़र में रहने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो जितना बचता वो उतना ही उसके सामने चली आती। ब्रैकेट शायद ये सब की मिली भगत थी या उसकी महज शरारत। वो उसे जिच करके खूब मज़ा लेती। शादी के रोज़ तो क्लब में उसके कॉलेज का पूरा मुँह फट ग्रुप भी शरीक था, सो वो कुछ और मोहतात हो गया था। वो तो यूं भी मखलूत पार्टियां अटेंड ही नहीं करता था मगर अब बहन का मामला था, वो मजबूर था। मगर सारे वक्त अनुशा उसके लिए अजाब ही साबित हुई। हर लम्हे के साथ उससे नफ़रत बढ़ती जा रही थी। पहले उससे वो खौफ खाता था मगर अब नफ़रत महसूस करने लगा था। वलीमे के रोज़ तो हद ही हो गई। जब सारी गाड़ियाँ भर भर कर होटल रवाना हो गई, वो आखिर में निकला और अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि वो ग्रिल खोल कर पोर्च में भाग कर आई। इंडियन स्टाइल की साड़ी बांधे वो चूड़ियों से भरा हुआ हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलाती उसे रुकने का इशारा कर रही थी। ये महारानी अब तक क्या कर रही है? ये महारानी अब तक क्या कर रही थी? उसके हलक तक में कड़वाहट उतर आई। उसने फुट स्टैंड से पैर फर्श पर रखकर उसको देखा मगर वो तो नहायत उजलत के आलम में बाइक की पिछली सीट पर धप से बैठ गई। वो दम बखुद रह गया, दिमाग झुंझला उठा। दूसरे ही पल उसके वजूद के अंदर गोया तूफान उमड़ आया जब उसके चूड़ियों से सजे नर्म मक्खन जैसे हाथों का घेरा अपनी कमर के गिर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे दो सरसराते सांप उसके अतराफ लिपट गए हों। वो बल खाकर पलटा। सारी गाड़ियाँ चली गईं। अब तक क्या कर रही थी तुम? आराम फरमा रही थी? मुझे फिक्र जो नहीं थी, पता था तुम सबसे आखिर में जाओगे। ओहो, अब स्टार्ट करो, पता है हम बहुत लेट हो गए हैं। उसने हल्के से सांस ली, फिर पेशानी से पसीना पूंछा और शीशे का रुख मोड़ कर धीरे से बोला, ज़रा पीछे हट के बैठो। कितना पीछे? इतनी सी तो बाइक है, कौन सी लैंड क्रूज़र है। वो पीछे हटने की बजाय उसकी बाइक स्टार्ट करने पर मज़ीद आगे खिसक आई।
غضنفر کے اعصاب جھلس کے رہ گئے۔ اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے اور گردن پر سرسرا رہے تھے جو اسے بچھو کے ڈنگ کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ انوشے پلیز پیچھے ہٹ کے بیٹھو، میں آہستہ چلاؤں گا، اس نے جیسے منت کی۔ وہ ہنس پڑی۔ نا بابا، تمہارا کیا بھروسہ، تم سارے اگلے پچھلے بدلے چکانا دو آج۔ وہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے مشترکہ احساس سے دو چار تھا۔ بائک فراٹے سے بھگانے لگا۔ پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا ہے غزنی؟ وہ اچانک اس کے کان کے قریب منہ کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے بولی۔ ہم دونوں ہوٹل ولیمہ اٹینڈ کرنے کی بجائے یوں ہی ہوا کے دوش پر سفر کرتے رہیں، یا پھر کلفٹن جائیں اور ٹھنڈی ریت پر ہاتھ میں ہاتھ دیے چلتے رہیں۔ مگر وہ ایک طویل ٹھنڈی سانس بھر کر جیسے ترحم آمیز انداز میں اس کی پشت دیکھنے لگی۔ اس نے بائک ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ مگر تم کیا جانو؟ وہ نیچے اتر کر اس کے ارق آلود چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پھر زور سے ہنسی۔ تم تو بڑے بدھو ہو غضنفر، تم کیا جانو یہ سب باتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو کوئی گداز دل والا ہی جانے، تم تو پتھر ہو۔ ایک کھنکدار ہنسی کے ساتھ اس نے ٹشو اس کی گود میں پھینک دیا۔ وہ ایک ادا سے چلتی لہراتی پارکنگ لاٹ سے گزر کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی امزاد کی اس حد تک اخلاقی پستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کتنی دیر ڈھیلے بدن کے ساتھ دل گرفتگی اور رنج سے اس بات کا یقین کرتا رہا کہ وہ یہ ساری بکواس اسی سے کر کے گئی ہے۔ یکدم اسے اپنی کنپٹیوں کی رگیں کھچتی محسوس ہونے لگیں۔ بائک کی کیک پر لات ماری اور سٹارٹ کر کے تیزی سے پارکنگ لاٹ سے باہر نکال کر لے گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر انوشے نے شوشا چھوڑ رکھا تھا۔ سب ہائے بائے کر رہی تھیں۔ امی اور دادی نے غضنفر کو خوب کھری سنائی تھیں کہ ولیمے میں شرکت کیوں نہ کی۔ اس حد تک تو وہ برداشت کر گیا، مگر اب ناشتے پر اسی کو موضوع بنایا گیا تھا۔ وہ کوفت میں مبتلا ہو کر بنا ناشتے کیے صرف چائے کا مگ اٹھا کر لاؤنج میں جا کے بیٹھ گیا۔ حیرت ہے اس نے تمہیں بائک پر بٹھا کیسے لیا؟ نائلہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے پہلے غضنفر کو پھر اسے دیکھنے لگی۔ ہونٹوں کے گوشوں میں دبی دبی مسکان تھی۔ بٹھا تو لیا مگر بیچارہ پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کی آواز میں تمسکرانہ ہنسی بھی شامل تھی۔ تم بھی انوشے پوری شیطان ہو۔ رابعہ جیم لگاتے لگاتے چھری اس کے ہاتھ پہ مار کر ہنس پڑی۔ لگتا ہے غزنی کو اس گھر سے بھاگنا ہی پڑے گا، کہیں اور امان لینی پڑے گی۔ مسجد میں، کسی نے ہلکے سے کہا اور گویا ہنسی کا طوفان امٹ آیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر چچی نے غضنفر بھائی کی شادی کی تو ان کی بیوی کا کیا حشر ہوگا۔ واہ مہوش، کیا بات کہی تم نے، بڑی دور کی سوجی تمہیں۔ انوشے کا چہرہ دمکنے لگا۔ چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی، کیا ہوگا پتہ ہے شادی کے روز غزنی گھونگھٹ نکال کر بیٹھ جائے گا اور جو دلہن بیچاری از خود قریب آئی تو شرم سے کرنٹ کھا کر کہے گا، پلیز مجھ سے دور رہیے، مارے لاج کے کٹ رہا ہوں۔ اوہ نوشی، کس قدر بدتمیز ہے تو۔ نائلہ کا منہ مارے ہنسی کے بند نہیں ہو رہا تھا۔ ان سب کی زبانیں اتنی ہی بے باک تھیں۔ یہ سب انڈین موویز دیکھتے رہنے کا نتیجہ تھا کہ فضول اور لچڑ گفتگو ان کی زندگیوں میں اس طرح در آئی تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ فحش گفتگو کرنے کی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ سنو، پھر تو بڑا برا ہوگا زنیرہ کے ساتھ۔ ممانی جان تو تانیہ آپی کی نند زنیرہ پر نظریں لگائے بیٹھی ہیں، ممکنہ بہو کے روپ میں دیکھتی اور تولتی رہتی ہیں۔ مہوش نے گویا انکشاف کیا۔ ہائے بیچاری زنیرہ، عمر بھر میاں کی پیشانی سے پسینہ ہی پونچھتی رہے گی۔ انوشے کی بات پر زبردست کہا پڑا۔ وہ مزید گل افشانی کرتی۔ دادی اور بڑی چچی کے آ جانے پر وہ سب کسی حد تک آپے میں آ گئیں، البتہ دبی دبی ہنسی سب کے لبوں پر کھیلتی رہی، گویا سب ان جملوں کی لذت اب تک محسوس کر کے محظوظ ہو رہی تھیں۔ اس کے اعصاب بری طرح چٹکے تھے۔ چائے کی ساری بھاپ اسے اپنی آنکھوں سے اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہایت خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا اور شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور باتھ روم میں جا کر کتنی دیر شاور لیتا رہا، مگر جن شعلوں میں انوشے احسان اسے دھکیل گئی تھی اس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ ٹھنڈے چھینٹے اس دہکتی آگ پر کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، یہ پانی سے بجھ جانے والی آگ نہیں تھی۔ ساری رات اس نے اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں گزاری تھی۔
صبح پھر سے ان شعلوں میں وہ تیل چھڑک گئی تھی۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اسے اپنے تپتے ہوئے رخساروں پر خنکی کا احساس ہوا۔ اس نے اے سی فل کر دیا اور کرسی پر گر گیا۔ اپنے اندر کے طوفان کو بڑی مشکل سے دبایا تھا۔ اب وہ دکھ اور رنج کے احساس سے نکل کر کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کی خوشنما آنکھیں سلگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ پرسکون ہونے کے لیے اس نے آنکھیں موند لیں۔ رات کے کھانے پر وہ ٹیبل پر انوشا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تو دل کی گہرائیوں میں ایک ہیجان برپا تھا، مگر چہرے پر برہمی، کشیدگی یا ناگواری کی ہلکی سی لکیر بھی نہ نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی سمندر کی مانند دکھائی دے رہا تھا، پرسکون سطح مگر اندر تہ میں طوفان۔ کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں آ کر سب کے درمیان بیٹھنے کی بجائے باہر نکل گیا۔ خاصی رات گئے وہ لوٹا تھا۔ بڑا سا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لان کے ہلکے بلب روشن تھے۔ وہ گرل کھول کر اندر آیا اور لابی میں رکھے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے ایک سانس میں چڑھا گیا۔ خالی بوتل ڈائننگ ٹیبل پر ہی پٹک دی اور چلتا ہوا کنارے والے دروازے کے پاس رک گیا۔ دفعتاً اسے اپنے اعصاب کھچتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ تلخی، نفرت، غصے نے اس پر غلبہ کر لیا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو بھی جیسے کڑوا ہو گیا۔ اس نے لاک ہلکے سے گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو لیمپ کی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی ہلکی آواز میں میوزک سن رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ غضنفر کو دیکھ کر اسے شدید قسم کی حیرت کا جھٹکا لگا۔ ڈھیلے سے عبایا نما لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ نیند بھری آنکھوں سے اس نے غضنفر کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا، جس نے جواباً ہلکی مسکراہٹ اچھالی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب کیفیت تھی۔ وہ بے حد سرد لگ رہی تھی۔ پھر اس نے دروازے کا لاک کھٹاک سے دبا دیا۔ خیریت؟ اتنی رات گئے کوئی کام تھا کیا؟ سٹ پٹا کر تکیہ بازوؤں کے گہرے سے نکال کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، بہت ضروری، میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ اسی سرد آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ انوشے کو یکدم یوں لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ اس کی رگوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ عام دنوں سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کہو، کیا کام ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کا بڑا بلب روشن کرنا چاہا کہ اس نے بجلی کسی تیزی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا، اس کا ہاتھ لیمپ سے ٹکرایا اور لیمپ ایک چھناکے سے زمین پہ گر گیا۔ کمرہ یکلخت تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوف کی سرد لہر انوشے کے بدن میں سرایت کرنے لگی۔ غضنفر، کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی آواز ابھری مگر ایسی جیسے دھیمی روشنی کی طرح جو سائے کے ڈر سے لرزتی ہوئی معلوم ہو۔ دوسرے پل اس کی چیخ کا گلا غضنفر کے مضبوط ہاتھ نے گھونٹ دیا۔ وہ اس کی گرفت میں بالکل ساکت و صامت رہ گئی۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں خود سے تمہارے قریب آؤں، اتنا قریب کہ تمہیں خوفزدہ کر دوں؟ تم مجھے ایک مرد کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی نا؟ اس کی بھاری سرگوشی اس کی سماعت میں برچھی کی طرح اتر کر اس کی روح کو چھید گئی۔ مذمت کی ساری کوششیں بے دم ہو گئیں۔ کبھی بھی مرد کو نہیں چھیڑتے انوشے احسان۔ مرد چابی کا کھلونا نہیں ہوتا کہ ادھر چابی بھرتی اور مزے لے لے کے تماشا دیکھو۔ یہ تو ایسا آتش گیر مادہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے، اور ڈبوں میں بند ہو تب بھی اتنا ہی خطرناک۔ تم اس سے کھیلنے چلی تھی؟ بہت نادان ہو نوشی، بہت نادان۔ اس کی ہنسی میں سانپ کی پھنکاریں تھیں۔ خوف اور دہشت نے اسے ادموا کر دیا۔ وہ ایک آتش فشاں بن کر پھٹا تھا کہ اس کے سامنے تو بڑے بڑے درخت بھی تڑاک کر گر جاتے۔ اس کی منت سماجت تو اس لمحے ننھے ننھے پودے محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس کا گڑ گڑانا، رونا، مچلنا اس کے ابال کو تیز کر رہا تھا۔ قدم قدم پر اہانت کا احساس ہی تھا جو آج آتش فشاں بن گیا تھا، اور اس آتش فشاں کے ڈھکن کو انوشے نے ہی کھولا تھا، مگر اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر ابلنے والا لاوا اسے ہی جھلسا دے گا۔ عورت واقعی اتنا برا نشہ بھی نہیں ہے کہ پھر ہوش میں ہی نہ آ سکوں۔ جاتے جاتے وہ اس کے لفظوں کا تیر اسی پر برسا گیا۔ دروازہ پوری طاقت سے کھلا اور بند ہوا، مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کی روح پر ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے میدان جنگ کے بعد
ہارے ہوئے لشکر پر ہوتا ہے۔ صبح نمودار ہو چکی تھی، ہمیشہ جیسی ہی صبح تھی، مگر انوشے کے لیے یاس کی گہری تاریکیاں لے آئی۔ رات بھر رونے کے بعد جسم صبح بخار سے پھنک رہا تھا، ذہن اس اعصاب شکن احساس سے دوچار تھا۔ اس کے سر میں ایسی دھما دھم ہو رہی تھی اور وحشی درد اندر کاسے سے ٹکرا رہا تھا۔ درد کا ایک سمندر تھا جس کی طوفانی موجیں یلغار کر رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر وہیں پڑا رہ جائے گا۔ سب سے پہلے سدرا نے ہی جھانکا تھا۔ وہ صبح آئی تھی، مگر انوشے کو ناشتے کی میز پر نہ دیکھ کر اس سے ملنے کو بے تاب سی ہو کر اس کے کمرے میں چلی آئی، مگر اسے بیڈ پر یوں بے حالوں کی طرح دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ ذرا سا چھوا تو لگا ہاتھ دہکتی انگیٹھی پر جا پڑا ہو۔ وہ الٹے قدموں باہر آئی اور تیز تیز آواز میں سب کو پکارنے لگی۔ یکدم ایک افراتفری مچ گئی۔ رات تک ہنستی کھلکھلاتی انوشے کو بخار میں نیم بے ہوش دیکھ کر سب کی جان سے نکل گئی۔ چھوٹی چچی نے اپنی سہیلی کو فون کر دیا۔ کچھ بنگلے چھوڑ کر ہی ان کا گھر اور کلینک تھا۔ چچی کے فون پر دوڑ آئیں، انوشے کو چیک کیا، اسے انجیکشن لگا کر کمرے سے باہر آئیں تو چہرے پر تفکرات کے تاثرات تھے۔ انہوں نے سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر سر ہلا دیا، جیسے مطمئن کرنا چاہ رہی ہوں سب ٹھیک ہے، اسے بس آرام کرنے دیا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چچی کو کوئی اشارہ کیا، جس پر امی انہیں فوراً ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ خیریت تو ہے نا عائشہ؟ کوئی تشویش کی بات تو نہیں؟ چچی تشویش کے عالم میں دروازہ بند کر کے ڈاکٹر عائشہ کی طرف چلی آئیں۔ یہ ہوش میں آ جائے تو تم اسے ایک گاڑی میں لے کر میرے کلینک چلی آنا، وہیں پر بہتر طور پر چیک اپ ہو سکے گا۔ یوں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ شاید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ نہیں، تم کہو نا۔ کیا کہوں؟ وہ ہنسی، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ڈونٹ وری، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شک اور خدشات تو یوں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اوکے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، تم کل لے آنا اسے۔ وہ کمرے سے باہر چلی آئیں۔ چچی کمرے سے باہر آئیں تو دادی نے استفسار کرتی نگاہوں سے انہیں دیکھا، بلکہ سب کی نظریں ہی ان پر تھیں۔ تب ڈاکٹر نائمہ نے ہی سب کو مطمئن کر دیا۔ خدا جانے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا میری بچی کو، مجھے تو لگتا ہے نظر کھا گئی کسی کی۔ ولیمے کے روز لگ بھی تو بہت پیاری رہی تھی۔ دادی اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی۔ ہاں، مجھے تو کچھ یہی لگتا ہے۔ صدا کی وہمی سدرا نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ سدرا، ذرا غزنی سے کہو یہ دوائیاں لے آئے۔ چچی نے نائمہ کا دیا ہوا پرچہ سدرا کو دیا، جسے لے کر وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ فریج کے پاس کھڑا تھا، 7 اپ کا ٹین کھولتے ہوئے سدرا کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ یہ کچھ میڈیسن ہے، تم لے آؤ پلیز۔ وہ ہچکچا گئی، مگر اس وقت غضنفر کے علاوہ اور کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹین منہ سے لگا کر ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس پر سرسری نظریں ڈالتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ 2-4 بڑے بڑے گھونٹ بھر کر خالی ٹین اس نے وہیں کیاری میں پھینکا اور جیب سے بائک کی چابی نکال کر ایک نظر دوبارہ پرچی پہ ڈالی اور تمسکرانہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب کسی طرح کی میڈیسن اس کا علاج نہیں ہے، کوئی دوائی اسے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پرچے کے کئی ٹکڑے کر کے اس نے ہوا میں اچھال دیے۔ آگ سے کھیل رہی تھی تم، جلنا تو تھا ہی۔ وہ بائک سڑکوں پر بگانے لگا۔ 2 دن میں ہی وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ خاندان بھر کے افراد فردن اس کی مزاد پرسی کو آئے تھے اور خاصے شاکڈ ہو کے گئے تھے کہ صرف بخار نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ چھوٹی چچی اس کی منتیں کر کر کے تھک گئیں کہ وہ نائمہ شکیل کے ہاسپٹل چلے، ان کے ساتھ وہ اس کا پراپر چیک اپ کریں، مگر وہ تو کمرے تک سے نکلنے کو تیار نہیں تھی، بلکہ چیخو پکار مچا کر سب کو کمرے سے باہر نکال دیتی اور کمرہ بند کر کے پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ رو رو کر بھی تھک گئی تھی۔ اب تو وہ اپنی شکستگی اور اس کچوکے کے احساس سے نڈھال بس پڑی رہتی۔ اس کے اندر برف کی سی یخ بستگی پھیل گئی تھی۔ سارے احساسات جیسے برف زار کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ پورے 3 دن بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دھوپ کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ چہرے پر ایسی ویرانیاں تھیں کہ اسے ہڑپا اور
پتہ نہیں کس کی یاد آ گئی. شاید ایسا سناٹا اور ایسی ہیبتناک ویرانی تو وہاں بھی نہیں ہوگی. بس ایک لہجے دل رکتا ہوا محسوس ہوا. کوئی چیز محسوسنے لگی، مگر دوسرے پل نفرت امیز احساس دل کے کسی گوشے سے ابھر کر اس کے چہرے کو مطمئن کر گیا. ایک طمانیت اس کی رگ رگ میں سرایت کرنے لگی. گھر کے فرد ہونے کے ناطے تو مجھے بھی عیادت کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا نا. وہ اندر آ گیا. وہ اس کی آواز پر پلٹی اور کتنی دیر اس کی طرف دیکھتی رہی. پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں سلگنے لگیں اور جیسے ان میں خون اتر آیا. یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، کمینے ذلیل انسان. وہ نفرت کے احساس کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور بیڈ سے تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا. گیٹ لاسٹ، میں تمہارا مکروہ چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی. وہ تکیے کا وار خالی دیکھ کر بپھر کر اس کی طرف جھپٹی. انوشا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دادی درمیان میں آ گئی. چچی بھی غصے سے بیٹی کو گھورنے لگی. تمہاری بیماری میں اس کا کیا قصور؟ اسے کہیں چلا جائے، یہ میرے کمرے سے دفع ہو جائے یہاں سے. بے بسی اور بے چارگی کے احساس نے اسے رلا دیا. میں تو تمہاری خیریت پوچھنے آیا تھا، جیسی تمہاری مرضی. پلیز انوشے، ٹینس مت ہو، میں چلا جاتا ہوں. وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا. چچی بیچاری شرمندگی محسوس کر کے رہ گئی. بڑی چچی دروازے پر ہی کھڑی تھی. ان کے بیٹے کے ساتھ انوشے کا یہ رویہ کم از کم ان کی برداشت کا امتحان ہی تھا. تاہم وہ صبر کا گھونٹ پی کر خاموشی سے الٹے پیروں لوٹ گئیں. ساری دنیا بیمار ہوتی ہے، کہیں کہیں بیماریاں جان کو لگتی ہیں، مگر کوئی یوں تمہاری طرح منہ لپیٹ کر نہیں بیٹھ جاتا. ساتویں آسمان پر دماغ رہتا ہے. چچی اس پر بگڑنے لگی. نائمہ 10 فون کر چکی ہے کہ اسے میرے پاس لے آؤ. اب سب نوکر تو نہیں لگے ہیں نا ہمارے کہ گھر آئیں اس مہارانی کے لیے. وہ چپ چاپ ماں کی پھٹکار سنتی رہی. بمشکل اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. مگر جس کے اندر ہی بہت حبس ہو، بہت حدت ہو، سخت دھوپ اتر آئی ہو تو کوئی چھاؤں بھی کیسے چھاؤں بنے. وہ لان میں پاگلوں کی طرح گھومتی رہتی. اسے پتا تھا وہ بیٹھا اپنے کمرے میں فائنل کے ایگزام کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کر رہا ہوگا. وہ چلتے چلتے اس گوشے کی طرف آ گئی جہاں اس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی. اس نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا. وہ جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا اور آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا. نفرت کا ایک تیز ریلا اس کے اندر سے اٹھا. دھماکے سے کھڑکی کا پٹ بند کیا. نازک سا شیشہ اس حملے کی تاب نہ لا کر چھناکے سے فریم سے نکل کر کیاری میں گرا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ادھر ادھر بکھر گیا. وہ بھاگتی ہوئی اس حصے سے چلی گئی. اس کی روز بروز گرتی حالت نے چچی کو تشویش میں مبتلا کر دیا. وہ ایک عورت تھی اور پھر ایک ماں. ان کی نگاہیں ہر آن ہر لمحہ اس پر رہنے لگی تھی. اور ایک روز اسے بے تحاشا الٹیاں کرتے دیکھ کر وہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی. نوشی، تولیے سے اسے منہ پونچھتا دیکھ کر انہوں نے اس کا رخ ایک دم اپنی طرف کر دیا اور اسے کچھ ایسی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں کہ اس کی پلکیں لرز کر جھک گئیں. اور جھکنے والی ان پلکوں نے چچی کے وجود پر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ وہ کتنی دیر کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہی. اس نے افسردگی کے ساتھ سر جھکا کر اپنا جرم مان لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. انوشے، تو اس حد تک پستی میں اتر جائے گی تو؟ ایک چیخ ان کے لبوں سے آزاد ہو گئی. ان کی ممتا ٹھنڈی پڑ گئی. گرم گرم شولوں کی لپیٹ میں آ کر اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا. کس خبیث کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ کون ہے وہ مردود؟ خون پی جاؤں گی میں اس کا بھی اور تیرا بھی. بتا مجھے، نام بتا اس کا. یکا یک ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے جسم ہر جگہ تواتر سے پڑنے لگا. وہ یوں ہی دیوار سے لگی ان کی مار کھاتی رہی. آزادیاں دینے کا یہ مطلب تھا کہ تو نے ماں باپ کی عزت پیروں کی دھول بنا دی، کنکر مٹی کر دی. تو نے ذلیل لڑکی، تجھے میرے سفید بالوں کا خیال نہ آیا؟ بتا کون ہے وہ کمینہ جس کے ساتھ مل کر تو نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں. یہ شور سن کر سب حواس باختہ بھاگے چلے آئے تھے. چچا جان نے آگے آ کر دیوانہ وار انوشے کو مارتی چچی کا ہاتھ پکڑ لیا. چھوڑ دے مجھے، آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی. وہ شوہر کی مداخلت پر چلائیں. دادی، سدرا، بڑی چچی سب سناٹے کا شکار تھے. سب کی نظریں انوشے پہ جمی تھیں. تعصب اور دکھ کی لہر نے دادی کو وہیں کھڑے کھڑے گویا کاٹ ڈالا. سدرا نے انہیں سہارا دے کر سنبھالا تھا.
چچا جان کو بھی معاملے کی گہرائی کا احساس ہوا۔ معاملے کی نوعیت کا پتہ چلا تو ان کی گرفت بیوی پر ڈھیلی پڑ گئی۔ انہوں نے بیٹی کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ دوسرے پل ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبڑے بھنچ گئے، پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ پلٹ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ بتا کون ہے وہ کمینہ، نام بتا اس کا۔ کالج میں ہے تمہارے ساتھ کیا؟ چچی پھر اسی غصے کے عالم میں اس پہ جھپٹی تھی۔ تب پہلی بار اس میں جنبش ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں سدرا دادی کو تھامے کھڑی تھی، اور دروازے سے باہر غضنفر دکھائی دیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر غضنفر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہے مجرم، وہ ہے ذمہ دار، اس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے میں نے۔ لمحہ بھر کمرے میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو شاید ہوا سے محروم چاند پر ہوتا ہوگا۔ سب کی نظریں بے یقینی سے غضنفر کی طرف اٹھیں اور غضنفر کچھ کہتا کہ بڑی چچی آگے آئیں اور ایک زناٹے دار تھپڑ انوشے کے منہ پہ جڑ دیا۔ بے غیرت، بے حیا، میرے معصوم پاک باز بچے پر اتنا رقیق الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ تو تیرے سائے سے بھی دور رہتا ہے، تیرے نجس وجود کو وہ کیوں چھوئے گا؟ جس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے اس کا نام تو چھپائے گی ہی نا۔ اپنے بیٹے پر لگا ہوا الزام بڑی چچی کے ضبط کو پارا پارا کر گیا۔ وہ پھر دادی کی طرف پلٹی۔ اماں، آج تک میں خاموش رہی ہوں، اس کی جائز ناجائز باتوں کو مذاق سمجھ کر ٹالتی رہی ہوں، میرے بچے کو یہ مذاق کا نشانہ بناتی میں نظر انداز کرتی رہی، مگر اب یہ اس حد تک نیچ پنے کا ثبوت دے گی، کسی کی گندگی میرے بچے کے سر پہ تھوپے گی، میں اب یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ امی آپ باہر چلیں۔ غضنفر نے اندر آ کر ماں کو جلدی سے تھامنا چاہا، مگر وہ غصے میں اس قدر تھی کہ اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ نہیں غزنی، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، پتہ ہے اس نے تم پہ کیا الزام لگایا ہے؟ امی، محض انگلی اٹھا دینے سے میں مجرم تو نہیں ہو گیا نا؟ میری پاکیزگی اور پارسائی کی آپ ہی نہیں خاندان کا بچہ بچہ گواہ ہے، پھر مجھے اور آپ کو الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نہایت اطمینان سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے انوشے پر نظر ڈالی، جو درد سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتجاج کی پرزور لہر اس کے اندر سے اٹھی، مگر اندر ہی دم توڑ گئی۔ دادی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی چچی کے کندھے کو ہلکا سا سہلایا۔ ہاں فائزہ، اس نے بڑی اوچھی حرکت کی ہے، مگر چاند پر تھوکنے سے اپنا تھوکا خود منہ پہ آتا ہے۔ غزنی تو ایسا پاکیزہ اور فرشتہ صفت ہے کہ اس پر اٹھی انگلیاں زیادہ دیر اٹھی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے بے حد آزردگی اور دکھ کے احساس کے ساتھ انوشے کو دیکھا۔ یہ تو خود اس کی پارسائی کی گواہ ہے، مگر اس نے میرے بچے کو بے زبان سمجھ کر یہ الزام لگایا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے نوشی، تم دوہرے جرم کی مرتکب ہو رہی ہو۔ دادی کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی ملامت تھی۔ وہ یکدم ہی بے حد ضعیف اور نڈھال نظر آنے لگی تھی۔ تم نے اپنے ماں باپ کے بے حد لاڈ پیار اور آزادی کا اتنا غلط فائدہ اٹھایا، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ کاش تجھے یہ سب کرتے ہوئے موت آ جاتی۔ دادی لرزنے لگی۔ غضنفر نے انہیں جلدی سے تھام لیا اور انوشے پر نگاہ ڈالی۔ وہ جس ذہنی آزار اور اذیت کے صحرا سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضنفر کے لیے نفرت کی لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر یکدم وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی اور روتے روتے فرش پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اپنی شکست رلا رہی تھی یا غضنفر کی فتح اس سے دیکھی نہ گئی۔ آج وہ مجرم ہوتے ہوئے بھی سرخرو تھا، تو یہ اس کی اپنی پارسائی اور اتنے برسوں کی نیک نامی کا ہی ثمر تھا، یا اس کی فاش غلطیوں کا خمیازہ آج بھگت رہی تھی۔ مگر غضنفر کے لیے آج گویا فتح کا دن تھا۔ اسے یہی پارسائی جو انوشے احسان کی تضحیک سے گالی کی طرح لگتی تھی، آج معتبر کر گئی تھی۔ اس کی پارسائی کا ڈھنڈورا ابھی تو انوشے نے ہی پیٹا تھا۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ سب کمرہ چھوڑ گئے، صرف سدرا رہ گئی تھی، جو اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ نوشی، تم غضنفر کے ساتھ پھر زیادتی کر گئی۔ اتنا بڑا الزام لگا کر تم نے اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں درار ڈال دی ہے۔ وہ مجرم ہے، وہی میری عزت کا لٹیرا ہے، پھر کیوں میں اسے الزام نہ دوں؟ وہ چلائی تو سدرا نے متاسفانہ سانس بھر کر اسے دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، نوشی، تمہیں اپنے اس کیے پر ندامت نہیں ہے جو تم دوسرا گناہ کرنے چلی ہو؟ خدا کے لیے امی کو اس کا نام بتا دو جس پر تم پردہ ڈال رہی ہو، تاکہ کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے۔ چلی جاؤ، میں کہہ رہی ہوں، دفع ہو جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ آئی سے گیٹ لاسٹ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی، پھر گھٹنوں میں سر دے کر بلک بلک کر رونے لگی۔ گھر کی فضا سخت بوجھل ہو گئی تھی۔
بات چھپنے کی نہیں تھی، خاندان بھر میں پھیل گئی اور جس نے سنا انگشت بدندا رہ گیا۔ کسی نے چچا جان اور چچی کو مورد الزام ٹھہرایا جنہوں نے انوشے کو بے جا آزادیاں دے رکھی تھی، کسی نے ڈش کلچر کو۔ انوشے کی بے باک فطرت سے تو سبھی آگاہ تھے، مگر وہ عزت کی یوں دھجیاں بکھیر دے گی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چچا جان گھر سے روٹ کر چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا انوشے اس گھر میں رہے گی یا وہ رہیں گے۔ گھر کا ماحول سخت متاثر ہو رہا تھا۔ ایسے میں غضنفر نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ جانے اس نے بڑی چچی کو کیسے راضی کیا تھا۔ وہ مہر پلپ ہو گئی تھیں، شاید غضنفر کے اس فیصلے پر بری طرح ہرٹ ہو گئی تھیں، سو چپ سادھ لی تھی۔ جس نے سنا غضنفر کی وسعت قلبی کو سراہنے لگا، اس کی شرافت اور بڑے پن کی دل کھول کر تعریفیں کی، اور یوں وہ یکدم ہی خاندان میں ہیرو بن گیا۔ انوشا لاکھ سر پٹکتی رہ گئی کہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گی، زہر کھا لے گی یا کسی دارالامان چلی جائے گی، مگر اس فریبی سے شادی نہیں کرے گی۔ اب کے چچا جان نے اس کی اچھی خاصی درگت بنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا یہ تو غضنفر کی بڑائی ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہا ہے۔ وہ بے بسی اور بیچارگی امیز کرب سے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ معاملہ دبانے کے لیے یہ سارا کچھ محدود پیمانے پر اور بہت جلدی کیا گیا تھا۔ وہ اذیت کا جو سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ زہیب نے تمہیں رد کر دیا، حالانکہ چاہنے والوں کی تو خامیاں بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنی چاہیے۔ محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنے والا زہیب تو بہت عام سا مرد نکلا۔ اسے کمرے کا چکر لگاتے ہوئے ذرا دیر ٹھہر کر اس کی طرف دیکھا، جو سادہ سے سوٹ میں کسی پتھر کے بت کی طرح پلنگ کے اونچے پشتے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ بس اس کی سانسوں کی آمد و رفت سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ بھلا ہوس اور محبت میں پھر فرق ہی کیا رہ جائے کہ جسے آپ چاہتے ہوں اسے اس کی خوبیوں اور تمام تر خامیوں سمیت قبول نہ کریں۔ محبت میں دل اتنا سمٹ کیسے جاتا ہے؟ حالانکہ تنگ دل اور تنگ نظر لوگ تو چہرے سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، چہرے یا پتہ نہیں کیا مٹا ہوا ہے ورڈ نا۔ یہ تو کھلے ذہن کھلے دل کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ پھر وہ ہنس رہا تھا، پتہ نہیں اس پہ ہنس رہا تھا یا زہیب کی تنگ نظری پر تعصب کر رہا تھا۔ پھر چلتا ہوا بیڈ کے سرانے آیا اور اس کا بغور جائزہ لیا، پھر چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اس کے نزدیک آ کے بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس میں جنبش ہوئی، رخ موڑ کر اس نے تیز نگاہ سے اسے دیکھا۔ اتنے قریب دیکھ کر اس کے اندر سے غصے اور نفرت کا ابال اٹھا اور کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کرنے لگا، مگر اپنی بے بسی پر وہ پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ تاہم نفرت سے اس نے پورے زور سے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ اس حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، سناٹے میں رہ گیا۔ تم فرشتہ نہیں، شیطان ہو، شیطان! یہ چولا تو تم نے یوں ہی پہن رکھا ہے۔ تم خوش ہو کہ خاندان بھر میں ہیرو بن گئے ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اندر سے تم کتنے غلیظ ہو۔ وہ کب کا رکا ہوا لاوا بہا بیٹھی، مگر وہ بے حد تحمل سے جیب سے رومال نکال کر چہرہ پونچھنے لگا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے کبھی خود کو فرشتہ نہیں کہا، کبھی اپنی پارسائی کا ڈنڈورا نہیں پیٹا، میں تو بس اپنی عادت اور فطرت کے مطابق ہی زندگی بسر کر رہا تھا۔ فرشتہ تو لوگوں کی نظر میں مجھے تم نے بنا دیا۔ میری پارسائی کو کالج اور خاندان بھر میں تم نے ہی موضوع بنا رکھا تھا، ورنہ میرے نزدیک تو یہ محض میری عادتیں تھیں۔ وہ لہجہ پر رکا، پھر ایک گہرا سانس بھر کر اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیوار پہ جما دی۔ میں کمزور بشر تھا انوشے احسان، میرے اندر کے شیطان کو تم نے ہی جگایا۔ شیطان تو ازلی دشمن ہے انسان کا۔ بابا آدم کو بھی ورگلانے سے باز نہیں رہا، انہیں جنت سے بے دخل کروایا۔ پھر سوچو میری بساط کیا تھی؟ میں تو آدم کے پیروں کی خاک کی بھی خاک نہیں تھا۔ مجھ پر غلبہ پانا تو شیطان کے لیے بہت آسان تھا۔ میں تم سے نہیں، شیطان سے دور رہتا تھا، اپنے نفس سے خوف زدہ رہتا تھا، مگر تم نے شیطان کو مجھ پر کھلا چھوڑ دیا۔ میرے غصے اور نفرت نے مجھے کمزور کر دیا، اور یوں میں ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ وہ رکا، ایک کرب اور اذیت کے احساس سے لب بھینچ کر اسے سلگتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یکدم جیسے اس کے اندر غصے کا ابال اٹھا تھا، اس نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچا تو وہ توازن نہ رکھ سکی اور اس کے کندھے سے آ لگی اور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا خیال ہے میں نے یہ سب ہیرو بننے کے لیے کیا ہے؟ تم سے شادی کرنا میرا کوئی خواب نہیں تھا۔
اس کی گرفت سے نکلنے کو مچھلی اہانت کے احساس نے اسے جھلسا دیا۔ نہیں انوشے، یہ سب میں نے صرف ازالے کے طور پہ کیا ہے۔ جو گناہ مجھ سے شیطان نے غلبہ پا کر نفرت اور غصے سے کروا دیا، مجھے جنت سے ایک بار پھر محروم کرنے کی کوشش کی، اس گناہ کو دھونے کی کوشش کی ہے، ورنہ تم سے شادی؟ ہاں۔ وہ ایسی تحقیر سے ہنسا کہ وہ اذیت میں گرفتار ہو کر تڑپنے لگی۔ میرے نزدیک محض جسموں کا ملاپ رفاقت نہیں کہلاتی۔ رفاقت میں آدمی ہمہ جان شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ میں اپنے جذبے، اپنی ورفتگیاں، اپنی شیفتگی متاع کی طرح اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ زندگی کوئی سرائے نہیں ہے کہ کوئی آئے لے جائے۔ میرا آئیڈیل انڈین موویز کی دلدادہ کوئی لڑکی نہیں ہے، شاہ رخ پر مرنے والی اور لچڑ اداکاروں کی طرح ادائیں دکھانے والی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حقارت سے اسے دیکھا اور دھکیل کر بیڈ سے اتر گیا۔ ایسی تو ہر قدم پر مل جاتی ہیں، ایسی تو محض لمحات رنگین کرنے کے لیے بھی بہت ہے۔ نہیں، میرے پاکیزہ جذبے اپنی نسوانیت سے ہر آنکھ کو سیراب کرنے والی لڑکی کے لیے نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک پاکیزہ سوچ اور اپنی نسوانیت کے مغرور احساس کے ساتھ اس کی کسی متاع کی طرح حفاظت کرنے والی کے لیے ہیں۔ سنو انوشے، عورت کی مثال فضاؤں میں لہراتی ہوئی پتنگ کی سی ہے، جو اوصاف و کردار کی ڈور کے سہارے آکاش کی وسعتوں میں جھولتی رہتی ہے۔ جب تک یہ ڈور صحیح و سالم رہتی ہے، وہ رفتوں میں پرواز کرتی رہتی ہے، اور جب یہ ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو ہوا کے دوش پر پستی کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، وہ زور سے چلائی۔ اسے اپنا پورا جسم ایک آگ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رک کر اسے دیکھا، پھر جگ سے پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو، یہ پانی پیو۔ اس نے سلگتی نگاہیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گلاس تھام کر اسے دیوار پر دے مارا۔ تم سمجھتے ہو مجھ پر شادی کا احسان کر کے تم پاک صاف ہو گئے ہو، جنت کے حقدار بن گئے ہو؟ نہیں غضنفر، تم نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا ہے۔ میں لاکھ بری سہی، گناہ گار سہی، مگر تم میرے مجرم ہو۔ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ بے شک میری دین سے اتنی واقفیت نہیں ہے، میں نہیں جانتی کس گناہ کا کتنا عذاب ہے اور کس نیکی کا کتنا اجر، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ بندوں کے گناہ بندے ہی معاف کریں گے، تب معافی ہوگی۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ دم سادھے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کوئی پیغمبر نہیں ہو کہ محض شیطان نے یہ کام کروا دیا، تم نے انتقاماً یہ سب کیا ہے۔ اس کی آواز پر آ گئی، پھر وہ اذیت سے لب بھیج کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر اتنا پست، اتنا گرا ہوا انتقام تو کوئی نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا۔ وہ آنسو پیتی اس کے پاس سے بھاگتی باتھ روم میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آگہی کے لمحے انسان پر بالکل اچانک وارد ہوتے ہیں، اور تب وہ خود پر حیران اور کبھی متاسف ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت کی ڈور کبھی تو ہاتھ آ جاتی ہے اور کبھی اتنا وقت بیت چکا ہوتا ہے کہ مداوے کا یا تلافی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اسے یکایک کمرے میں حبس کا احساس ہوا۔ وہ لان کی کھلی فضا میں نکل آیا۔ سارے لوگ شاید بڑے دنوں بعد چین کی نیند سو رہے تھے۔ وہ نیند تاریک گوشے میں اضطراب سے ٹہلنے لگا، پھر سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ یہ عادت اسے اچانک ہی ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ آہستگی سے نڈھال سے انداز میں چمبیلے کی باڑ کے پاس بنے بینچ پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں موند کر اپنے آپ سے نجات پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس پر از خود غفلت سی طاری ہونے لگی، شاید اس لیے کہ اتنا ہی اس کے بس میں تھا۔ اس کے رگ و پے میں ناقابل برداشت جلن ہونے لگی تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر اس نے آدھی سے زیادہ جلی سگریٹ دونوں پیروں کے درمیان گھاس پہ پھینک دی اور ڈھیلے انداز میں کندھے جھکا کر اس ننھے منھے سلگتے شعلے کو تکنے لگا، جو گھاس کی نمی سے آہستہ آہستہ بجھنے لگا، پھر گم ہو گیا۔ زندگی ایک سلگتی سی چتا ہے ساحر، شعلہ بنتی ہے نا، یہ بجھ کر دھواں ہوتی ہے۔ اتنی اذیت امیز تلخ اور کڑوی زندگی کا تو اس کے پاس تصور بھی نہ تھا۔ وہ نظر کے سامنے ہوتی تو غصے اور نفرت کا ابال اٹھتا، اور نظروں سے گم ہوتی تو نگاہیں اسے تلاشنے لگتی۔ اس چھت تلے صرف اجنبیت ہی نہیں تھی، بلکہ دونوں ہی ایک پرملال زرد سی کیفیتوں میں سانس لے رہے تھے۔ غضنفر کے لیے یہ سارا کچھ کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتا۔ اس کا دل چاہتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی ویرانے میں منہ چھپا کر بیٹھ جائے اور تب تک چھپا رہے جب تک اس کی رگوں میں دوڑنے والا وہ گندا خون دم نہ توڑ جائے۔
یا وہ خود موت کی آگوش میں نہ اتر جائے۔ اسے یکدم ہی اپنے مہذب وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ ان اعصاب شکن روز شب کے دباؤ سے گھبرا کر واقعی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ سب اس کے یوں اچانک گھر سے نکل جانے پر انوشے سے باس پرس کرنے لگے۔ اس کے پاس کیا جواب تھا سوائے اس خط کے جو وہ چھوڑ گیا تھا؟ میں جاب کے سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں، اچانک جانا پڑا ہے، آپ سب لوگ پریشان نہ ہوں، میں فون پر آپ کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں گا۔ بڑی چچی بہت دل گرفتہ ہوئیں، ان کی شکوہ کناں نظریں رہ رہ کر انوشے پہ اٹھتیں۔ انوشے نے اس کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر گھر سے دوری بھی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے بھی وہ سوچیں تو اس کے ہمراہ ہی تھی۔ کتنا پاگل ہوں، جگہ بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں بھلا؟ جب تک دل کا موسم ذہن کی آب و ہوا نہ بدلے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں ایک سا موسم رہتا ہے۔ اے دل، یہ تیری وحشت کیا اور دکھائے گی؟ کب تک انہی گلیوں میں بے سمت پھرائے گی؟ کس موڑ پہ رکنا ہے، کس راہ پہ جانا ہے؟ بتلا تو صحیح ظالم، کہیں اور ٹھکانا ہے؟ اس شہر تذبذب میں ہم بات کریں کیسے؟ دن کاٹ کے حیران ہیں، اب رات کریں کیسے؟ وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح سے ہونے والی بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ کائنات کی ہر شے دھل کر نکھر آئی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا ہر شے کی گرد جیسے اس کی روح میں اتر آئی ہو، جس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پھر اسی شغل میں مصروف ہو گیا اور ٹہلنے لگا۔ ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کھانے پینے کے لوازمات سے بھری دکانوں پر انسانوں کا ہجوم تھا۔ ہر شخص ہی موسم کی اس بارش کو انجوائے کر چکا تھا اور اب بشاشت سب کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی، مگر ایک اس کے اندر کثیف سا دھواں بھرا ہوا تھا جو کم نہ ہوا تھا۔ شاید یہاں بارش کا کوئی چھینٹا نہیں پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا اب وہ شاید عمر بھر اس خلفشار سے نہیں نکل پائے گا۔ سکون اس کی زندگی سے دبے پاؤں شاید نکل گیا تھا۔ عجب موڑ پر ٹھہرا ہے قافلہ دل کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، وحشتیں بھی گئیں۔ وہ سگریٹ کے مرگولے فضا کے سپرد کرتا ہوا واپس ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ کیا اس نے جو تنہائی صفاقانہ وار کیا تھا انوشے احسان پر، وہ درست تھا یا غلط؟ بہرکیف وہ ایسا سب کچھ کر کے مسرور ہرگز نہیں تھا۔ اس کے اندر کوئی چیز اس کا دل میں سوچ رہی تھی، اس کی روح میں چٹکیاں بھر رہی تھی۔ انوشے کا کھلکھلاتا روپ اس کے چشم تصور میں اب تک سمایا ہوا تھا، پھر اسی حسن کو آنسوؤں سے بھیگتا ہوا بھی دیکھا تھا۔ وہ سارے لمحات اس کے ذہن کی سطح پر لہروں کی طرح ابھر ابھر کر بکھر رہے تھے اور اس کے دل کو ایک اضطراب میں دھکیل رہے تھے۔ اگر وہ یہی چاہتا تھا تو پھر ایسا کر کے مطمئن اور خوش کیوں نہیں تھا؟ اسے تو بہت گہری، بہت پرسکون نیند آنی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی اہانت کا بدلہ سود کے ساتھ ہی لیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر چبھتی ریت بکھری ہوئی تھی۔ اس کے دل کے اندر ویرانی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ نہ سکون تھا نہ وحشت، بس بے نام سی خاموشی، بے نام سا سناٹا، جیسے اعصاب منجمد ہو گئے ہوں، ساری سوچیں ختم ہو گئی ہوں، دلچسپوں سے، تمام احساسات سے خالی اور بے نور ہو چکا ہو، اور وہ بھاگتی دوڑتی زندگی کا بیکار بے بس عضو بن کر رہ گیا ہو۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور کھولا، مگر وہ پورا خالی اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے یہ پیکٹ خریدا تھا، پورے 20 سگریٹ۔ اپنی ذہنی پراگندگی نے اسے بے حد اور بے طرح سے ہرٹ کیا تھا۔ اس نے خالی پیکٹ ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کبھی کبھی اس طرح ہی ہوتا ہے، بلکہ عموماً ہوتا ہے کہ جب منفی جذبات کا طوفان تھمتا ہے تو سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے نفع نقصان، سود و ضیاع کا احساس بھی اجاگر ہونے لگتا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا کی فکر دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ اگر نفرت اور غصے کے طوفان میں کھویا ہی کھویا ہو تو ایسی ہی بے سکونی روح پر غالب آ جاتی ہے جس کی گرفت سے نکل بھی نہیں پائے۔ وہ ایسی ہی اذیت ناک کیفیت میں گرفتار تھا، جو اذیت وہ اپنی دانست میں انوشے احسان کو دے آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ اذیت امیزی میں خود مبتلا تھا۔ وسیع و عریض بیڈ پر لیٹنے اور باوجود کوشش کے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جیسے صحرا سے پانی۔ ہمارے بعد ہیں کچھ لوگ کیسے، دیکھ تو آئیں، چلو اس شہر کو ایک بار پھر سے دیکھ تو آئیں۔ بہت دن سے سمندر کی ہوا گمسم سی آتی ہے، نہ ہو طوفان کے رخ پہ سفینے، دیکھ تو آئیں۔
کسی دن آرزوؤں کے کھنڈر میں جھانک کر ہم بھی در و دیوار پر کیا کیا ہے جالے دیکھ تو آئیں۔ وہ جس طرح اچانک گھر سے چلا گیا تھا اسی طرح اچانک واپس آ گیا، مگر کچھ شرمندہ شرمندہ سا۔ دادی تو باقاعدہ خفا ہوئی۔ چچا جان بھی باز پرس کیے بنا نہ رہے، ظاہر ہے وہ بتائے بنا جو چلا گیا تھا۔ جاب کی تو اسے واقعی ضرورت نہ تھی، چچا جان اور باپ کا مشترکہ کاروبار آفٹر آل اسے ہی سنبھالنا تھا۔ وہ سر جھکائے سب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا، آخر میں بڑی چچی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ امی آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ دادی کی طرح کان کھینچیں، چچا جان کی طرح غصہ کریں؟ وہ ان کی خاموشی پر کچھ جزبز ہوا تھا، شاید ماں کی ڈانٹ کھا کر کچھ مطمئن ہونا چاہتا تھا، مگر انہوں نے جواباً اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ نگاہیں کترا کر مضطرب ہو گیا۔ اب تم بچے جو نہیں رہے سو ڈانٹ کر کیا کروں گی؟ وہ ایک گہرا سانس بھر کر اٹھ کر لاؤنج سے نکل آئیں۔ وہ شرمندہ سا اپنے سفری بیگ کے ساتھ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوگے۔ انوشے سے کہہ کے کھانا لگواتی ہوں تمہارے لیے۔ دادی اسے بہت دیر تک یوں ہی بیٹھے دیکھ کر محبت سے بولی۔ وہ چونکا۔ انوشے؟ اس کے سماعتوں پر کچھ ایسا اثر ہوا جیسے وائلن کے تنے ہوئے تاروں پر کوئی کھٹاک سے ہاتھ مارتے تو تمام تار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ ایک گہرا سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ دادی، بڑی پھپھو کا فون ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ اچانک اس کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ لاؤنج کا پردہ تھامے دادی سے مخاطب تھی۔ ابو کے کمرے سے اٹھائیے گا فون، یہ کہہ کر پلٹتے ہوئے اس کی نظریں غضنفر پہ اٹھیں۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں ملیں اور ایک دوسرے پر گنگ سی اٹھی رہ گئیں۔ وہ اس کی غیر متوقع آمد پر حیران تھی اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیص میں، بڑی سی سفید چادر نما دوپٹے میں اچھی طرح خود کو لپیٹے ہوئے تھی۔ ہمہ وقت دوپٹے سے بے نیاز رہنے والی اور فٹنگ والے کپڑوں میں لاپرواہی سے گھومنے والی انوشے احسان تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی پاکیزہ سی ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم نے دونوں کے ہی دل پر ہاتھ مارا تھا، مگر دونوں کے چہروں کے تاثر بے حد مختلف تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ کر پلٹ گئی اور وہ کتنی دیر کھویا کھویا ہلتے پردے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا وہ بہت بدل گیا ہے، مگر یہاں انوشے والی تبدیلی نے اسے لمحہ لمحہ حیران کیا۔ وہ سارا دن خود کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی، جو کبھی ہل کر پانی نہ پیتی تھی، زیادہ تر کچن میں نظر آنے لگی تھی، مگر جو ہی اذان ہوتی وہ فوراً وضو کرنے چل دیتی، فارغ وقت میں تسبیح پڑھتی رہتی، کبھی قرآن پاک، کبھی پنسورا لیے لان کے کسی گوشے میں بیٹھی نظر آتی۔ بڑی چچی کی زبان پر ہر وقت انوشے کا نام چڑھا رہتا۔ پھپھیاں آتی تو انوشے کے بنائے ہوئے بہت عام سے کھانوں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی۔ اٹھتے بیٹھتے انوشے کے سگڑاپے، اس کی شرافت، اس کی گھرداری کی تعریفیں کرتی نظر آتی۔ سگر اور سلیقہ شعر تو اسے بھی دکھائی دینے لگی تھی، اس کی وارڈروب چمچمانے لگی تھی۔ ہیڈ کور، باتھ روم، اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ایک ایک کتاب گرد سے پاک دکھائی دیتی اور خود اس کا چہرہ بھی بالکل نیا نویلا سا دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ اتنی کم گو ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی تو سارا دن اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے آئیڈیل میں ڈھل چکی ہے۔ ایسی ہی شریک حیات کا آئیڈیل تو تراشا تھا اس نے، اور انوشے احسان کا یہ روپ چونکا دینے والا ہی نہیں، خوش آئند بھی تھا۔ وہ چونکتا ضرور رہا تھا، مگر متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ یہ سب اس کا دل جیتنے کو کر رہی تھی۔ اس کی مغرور مردانہ فطرت عود آتی۔ وہ تفاخر سے ہنستا اور سوچتا کہ وہ اس کی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے، اسے گھائل کرنے کے لیے یہ جتن کر رہی ہے۔ بیچاری، یہ احساس بڑا ہی نشہ آور اور مسرور کن ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی نگاہوں میں رہنے کے لیے، دل میں اترنے کے لیے جتن کر رہا ہو، آپ کی پناہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے سارے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اس کی پسند میں ڈھل رہی ہے۔ وہ اسے دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے پتہ نہیں اپنے کس احساس، کس جذبے کی تسکین کر رہا تھا۔ اس روز وہ دادی کے کمرے میں کسی کام سے آئی تھی۔ اس نے بے ارادہ ہی اسے مخاطب کر لیا۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ وہ دادی کی وارڈروب کے نچلے حصے سے بیڈ کور نکال رہی تھی۔ سر ہلا دیا۔ جی ضرور۔ اس کے لہجے میں نہ محبت تھی، نہ گرم جوشی، نہ سرد مہری، نہ اجنبیت، بس سادہ سا اقرار تھا۔
جیسے لگی بندھی ملازمہ کا ہوتا ہے۔ پھر ہیڈ کور بیڈ کور پھر بیڈ کور نکال کر وارڈروب کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، ابھی بھجواتی ہوں، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، میرے بیڈ روم میں دے جانا۔ اس نے جلدی سے اگلا حکم صادر کر دیا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی اور وہ اپنے کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ چائے لے کر آئے گی تو وہ اس سے اس کے رویوں میں اس تبدیلی پر طنز کرے گا، اسے اس کے ڈرامے کی داد دے گا اور اس تبدیلی کی وجہ ضرور پوچھے گا۔ حالانکہ وہ تبدیلی کے اس محرک سے آگاہ تھا، مگر اس کے منہ سے سن کر لطف اٹھانا چاہ رہا تھا یا اپنے اس جذبے کی تسکین تھی۔ انوشے کا یہ فرما بردار روپ اسے بڑا پرلطف لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوب کہے لگائے اور اپنی پچھلی بزدلانہ طبیعت پر خوب پچھتائے کہ وہ عورت ذات سے اتنا خائف کیوں رہا، وہ بھی انوشے احسان جیسی سے۔ وہ تو محض اس شاخ کی مانند تھی جو اکڑ گئی تھی مگر اندر سے بے حد خستہ، ایک جھٹکے سے ٹوٹ جانے والی تھی۔ اس کی اس خستگی کا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کبھی۔ وہ جو اپنی غلطی پر لاہور کی سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے وحشت زدہ اور پچھتاووں کا شکار رہا، یکدم ان تمام احساسات اور بے سکونی سے نکل آیا۔ اپنی غلطی کو فراموش کر کے انوشے کے اس روپ کو انجوائے کرنے لگا۔ اس کے انداز و اطوار پر دل ہی دل میں ہنستا اور کبھی کبھی اس کی بھرپور ایکٹنگ سے متاثر ہو کر اسے داد بھی دیتا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی جب اس نے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ اس کا دل چاہا ٹرے سمیت چائے اس ملازمہ پہ الٹ دے۔ وہ سخت بدمزہ ہو کے رہ گیا۔ بہت کچھ کہنے سنانے کی آرزو دل میں ہی رہ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ انوشے کو کچن میں دیکھ کر چلا آیا۔ وہ کیبنٹ کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ اس نے کیبنٹ کا دروازہ ہلکے سے بند کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں اپنے کام ملازموں سے کروانے کا عادی نہیں ہوں۔ آئندہ میرے تمام کام تم خود ہی کرنا۔ مجھے اپنے بیڈ روم میں ملازموں کا وجود سخت ناپسند ہے۔ اس کا لہجہ تحکم آمیز تھا۔ اس نے ذرا سا چونک کر دیکھا، تاہم بولی کچھ نہیں۔ کیبنٹ کا دروازہ کھول کر دوبارہ کام میں مشغول ہو گئی۔ کیا زبان گروی رکھ آئی ہو؟ اتنی بے زبان تو کبھی نہیں تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسا اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ آپ چائے پیئیں گے؟ وہ اب برنر کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں اس نے چائے چڑھا رکھی تھی۔ اتنا صلح جو اور درگزر کرنے والا انداز، وہ بھی انوشے احسان کا۔ اس کے دل پر بڑی پرکیف فضا چھا گئی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ واقعی چڑیا اڑتے ہوئے بھی بزدل ہی ہوتی ہے اور عقاب عالم سکرات میں بھی گردن اٹھائے رہتا ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور پیوں گا اگر بدمزہ نہ ہوئی تو۔ پھر اس کے چہرے پر تفصیلی نگاہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا، اور میرا نہیں خیال کہ تم بدمزہ چائے بناؤ گی۔ امی نے تمہیں ٹھیک ٹھاک ٹرین کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، غلطیوں سے سبق سیکھنا دانش مندی کی نشانی ہے۔ پھر اس کی طرف جھکا اور ایک سانس خارج کرتے ہوئے کچھ سوچ کر ہنسا۔ کیا تم عمر بھر یہ ڈرامہ ایکٹ کر سکو گی؟ وہ مزید کچھ کہتا، وہ جواب میں کچھ کہتی۔ بڑی چچی نے اندر داخل ہو کر ایسی سرد نظریں غضنفر پر ڈالی کہ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چائے چاہیے امی؟ ہاں چائے ہی بن رہی ہے، تم اپنے چچا کے پاس لاؤنج میں جا کے بیٹھو، انہیں بھی دے رہی ہوں، تمہیں بھی دے جاؤں گی، انہوں نے فریج سے دودھ نکالتے ہوئے لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ وہ چونک کر ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ان کا لہجہ اتنا بے مہر آج تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کی طلب بن مانگے پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچا کہ تھک گئی ہوں گی، اسی لیے کچھ اکتائی ہوئی سی محسوس ہو رہی ہیں۔ جاتے جاتے وہ انوشے کے جھکے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر، جو برنر کی تپش سے لال ہو رہا تھا یا غضنفر کی نگاہوں کی آگ سے، مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کے گوشوں میں پھیل کر سمٹ گئی۔ ایک عجیب سا احساس لیے لاؤنج میں چلا آیا۔ چچا جان اور چھوٹی چچی کی نظر میں وہ بہت معتبر ہو گیا تھا۔ ان کی نگاہیں اس پر اٹھتیں تو عقیدت اور محبت سے بلائیں لیتی محسوس ہوتی۔ وہ ان کا وہ داماد تھا جو دھوپ میں چھاؤں کی طرح ہوتا ہے، جو گپ اندھیرے میں روشنی کا پیامبر بن کے آتا ہے۔ رات وہ کمرے میں آیا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کی تراش میں تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ بقول شیکسپیئر کے دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر شخص اداکار۔ شاید وہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر رہی تھی، مگر فطرت سے ہٹ کر کوئی کردار کرنا، وہ بھی عمر بھر بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے شاید۔ وہ بڑی زہر خندی سے سر جھٹک کر باتھ روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو وہ جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔
तुम ये ड्रामा सारी उम्र प्ले कर सकोगी? वो ज़बान से फिसल जाने वाले जहर को ना रोक पाया। ट्रॉली पर रखे पंसूरा को उठाए हुए उसने उस पर एक नज़र डाली। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर कुशादगी के साथ फूटी। वो झुलस कर रह गया। बिना जवाब दिए उसी इत्मीनान के साथ पंसूरा को सीने से लगाए बाहर निकल गई थी और वो शबे ख्वाबी का लिबास बदल कर बिस्तर पे गिर गया। रात अचानक गहरी नींद से गजनफर की आंख खुल गई। वो शायद गुप्त अंधेरे में सोने का आदी था। रोशनी की हल्की सी लकीर बालकनी से आ रही थी। उसने चेहरा मोड़ कर देखा तो निगाहें वहीं थम गईं। वो जायनमाज पर बैठी थी, दोनों हाथ ऊपर उठाए दुआ मांगते हुए रो भी रही थी। उसके अल्फाज आंसुओं से भीग भीग कर टूट रहे थे। या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा और कौन है? तू ही सबका आसरा और ठिकाना है। मेरे तो सब हाल बिगड़े हुए हैं ना दीन की हूँ न दुनिया की हूँ। अल्लाह, ये मैंने खुद ही बिगाड़े हैं। तेरे हाथ में तो खैर ही खैर है। ए खैर के मालिक, मेरी खस्ताहाली और उदासी दूर कर दे। ए अल्लाह, मैं ख़ताकार हूँ। मेरी गर्दन तेरे आगे शर्मिंदगी से झुकी हुई है, मगर तू तो करीम है। तो अगर हमारी ख़ताएं न बख्शेगा तो हम किस दर जाएंगे कि हमारा तो आसरा और ठिकाना ही तू है। ए इलाही, मेरा हाथ पकड़ने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तूने भी रद्द कर दिया तो फिर रहम कौन करेगा? ए दिलों की इस्लाह फरमाने वाले, मेरे कल्ब की ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह फरमा दे। ए वो ज़ाते करीमी जिसके करम के सामने पहाड़ों के बराबर गुनाह भी बेमिकदार है, हमको माफ़ कर दे इलाही। आपने ईमान दिया, ये ईमान का लिबास पहनाए रखना। या अल्लाह, मेरे सारे काम आपके हाथ में हैं। मेरे गुनाह की तो बेशक हद है, मगर तेरे फजल की कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। या अल्लाह, अगर आप इज़्ज़त दें तो उसे कौन जलील कर सकता है? अगर आप अहानत करें तो कौन उसे इज़्ज़त बख्श सकता है? ए इज़्ज़तों के मालिक, मुझको इज़्ज़त अता फरमा, अहानत व ज़िल्लत से बचा। आप पर्दा पोशी करने वाले सत्तारुल अय्यूब हैं। दोनों जहां में पर्दा ही रखना। आपके करम की भूखी हूँ, करम ही करम रखना मौला, करम ही करम रखना। गहरे सन्नाटे में उसकी गड़गड़ाहट बहुत साफ सुनाई दे रही थी। वो यकदम उठ के बैठ गया। रात की तन्हाई में की जाने वाली इबादत ड्रामा नहीं होती, अदाकारी नहीं होती। तन्हाई में बहाने वाले आंसू सच्चे होते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी मोती की तरह चुन लेते हैं। वो एक एहसास के तहत उठा और धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास जाके बैठ गया। वो सजदे में गिरी हुई थी। उसकी सिसकियां गजनफर के दिल पर ज़रबे लगाने लगीं। मुसलसल रोने से उसकी हिचकी बंद गई थी। उसने होले से उसके कंधे पे हाथ रखा, मगर जुम्बिश ना हुई तो होले से पुकारा, अनुशे। तब उसने सर उठाया। आंसुओं से तर चेहरा और धुंध सी लिपटी आंखों के साथ वो पलकें झपक कर उसे देखने लगी। शायद इस अबर में पलकों की दीवार उठानी उसे मुश्किल हो रही थी। गजनफर के दिल पर ज़बरदस्त चोट पड़ी। वो उसके चेहरे से नज़रें चुरा गया, फिर करीब रखा पानी से भरा ग्लास उठाकर उसे देने लगा कि उसने हाथ से उसे रोक दिया। नहीं, ये पानी मैंने दादी के लिए पड़ रखा है, उनके पैरों में दर्द रहता है ना। वो उसकी शक्ल देखता रह गया, फिर जल्दी से ग्लास उसी जगह रख कर उठा और फ्रिज खोल कर ठंडे पानी की बोतल निकाल कर खाली ग्लास में उंडेल कर उसके पास ले आया। उसने बगैर हीलो हुज्जत उसके हाथ से ग्लास लेकर मुंह से लगा लिया। ठंडे पानी ने तपते हुए दिल को बहुत सुकून बख्शा था। उसके आंसू बहना बंद हो गए। उसने ग्लास एक तरफ रख कर चादर का किनारा मुंह पे फेरा। वो खामोश नज़रों से उसे तकने लगा। एक इस्तराब दिल पर हिलकोरे लेने लगा। कई एक पल गहरी खामोशी छाई रही, जैसे दोनों के पास कहने को कुछ ना हो, मगर ऐसा नहीं था। गजनफर बहुत कुछ कहना चाह रहा था। उसके आंखों में अनगिनत सवाल मचल रहे थे और अनुशे के दिल में भी बहुत बोझ था। कई लम्हे उसी खामोशी से सिरक गए। फिर अनुशे दीवार से सर टिका कर जैसे खोए खोए लहजे में बोली, तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर बहुत लान तान हुई। मैं सबकी नज़रों में मातूब और रुस्वा थी। खानदान भर की हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हो गईं। सबका कहना था कि गजनफर के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। उस पर ऐसी लड़की को मुसल्लत कर दिया गया जो किसी अच्छे क्या कम अच्छे इंसान के काबिल भी नहीं है। और गजनफर ने अगर दबाव में नहीं की ये शादी तो फिर बहुत बड़ी नेकी कमाई है, बहुत अजर पाया है। तुम्हारे यूं बिना बताए चले जाने पर सब खूब हंसे मुझ पे कि कोई शरीफ आदमी मुझ जैसी लड़की को ज़्यादा दिन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। बहुत सो ने कहा कि अब वो वापस नहीं आएगा। उस दिल आज़ार और अज़ियतनाक बातों ने मुझे बहुत रुलाया। मैं ज़िंदगी में इतना कभी नहीं रोई जितना इन चंद दिनों में लोगों की दिल दुखाने वाली बातों पर रोई हूँ। मुझे लगा मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मेरे सर से छाँव छिन गई है और मैं नंगे सर धूप में खड़ी कर दी गई हूँ। तब पहली बार
میں نے ان کے گوشے میں روتے ہوئے اذان کی آواز پر کان دھرے پہلی بار میں نے لان کے گوشے میں روتے ہوئے اذان کی آواز پر کان دھرے، پھر وضو کیا اور گھر کے ویران گوشے میں جا کر اللہ کے آگے جھکی اور خوب روئی۔ وہ ایک لمحے چپ ہوئی مگر نظریں دیوار پر ہی مرکوز رہیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسوؤں کا جھرنا بہہ نکلا۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مجھے خدا سے مانگنا نہیں آتا تھا کہ کیسے مانگا جائے اور کیا مانگا جائے، اسے کن کن ناموں کے واسطے مانگا جائے، مگر وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ مجھے پہلی بار ادراک ہوا کہ اس تک جانے کے لیے راستوں کے پیچ و خم میں نہیں الجھنا پڑتا۔ اس کے پاس جانے کا تو بہت سیدھا صاف ستھرا راستہ ہے، اور وہ تو 2 قدم آگے بڑھنے والوں کو خود ہی 10 قدم بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ اس نے مجھے تھام لیا۔ میں سجدہ ریز ہو کر بچوں کی طرح سارا درد اس کے سامنے کھول بیٹھی۔ مالک، تو جانتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، میرے پچھلے گناہوں کے سبب ہی آج مجھ پر عذاب آیا ہے، مگر تو میرے سب حال جانتا ہے، میرے مجرم کو جانتا ہے۔ آج یہ سب لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو اس لیے کہ میں نے تجھے بلائے رکھا۔ میرے معبود، میرے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میں سخت لاچار ہوں، میری مدد فرما، مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، مگر تو میرا بن جا، میرا مددگار اور حامی، کہ تیری بخشش میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے گناہ بے شک فرش سے عرش تک پہنچ گئے ہیں، مگر تیری بخشش تو کل کائنات کو بھر سکتی ہے۔ مجھ پر رحم کر مالک۔ میں بہت رو کر جب اٹھی تو چچی جان کو قریب پایا۔ وہ جانے کب سے کھڑی تھی، پھر یکدم مجھ سے لپٹ کر رو پڑی۔ میرے آنسوؤں کو اللہ نے اتنی جلدی قبول کر لیا کہ مجھے ایک حامی مددگار سے نواز دیا۔ چچی چپ تھی، میں بھی چپ، مگر میرے آنسو از خود کہانی سنا رہے تھے۔ پھر چچی بولی، مجھے معاف کر دو انوشے، میں اس شیطان کو بھی جس نے تجھے پامال کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر بہت روئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، کس طرح وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، کس طرح دلوں میں محبت ڈالتا ہے، کس طرح سہارے نوازتا ہے۔ مجھے چچی کی ہمدردی، محبت کا حوصلہ کیا ملا۔ میں بکھرتے بکھرتے پھر جڑنے لگی، میرے اندر کی بغاوت دم توڑ گئی، میرے دل کا بوجھ کم ہوتا چلا گیا۔ مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا۔ میں نے 1000 چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور ایک بڑے طاقتور سے خوف کھانے لگی۔ اس کی پناہ میں عافیت تلاش کرنے لگی کہ وہ خوف کھانے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی عافیت میں لے لیتا ہے، اسے تمام دوسری فانی طاقتوں سے امان میں رکھتا ہے۔ انوشے، غضنفر بے تابانہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سسکا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں غضنفر، میں تو تمہاری مشکور ہوں کہ اس حادثے کو میں نے زحمت کی بجائے رحمت میں بدلتے دیکھا ہے۔ اس سے مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو ایسے جھٹکوں سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، ورنہ وہ مجھ سے غافل رہتا، اس کا کیا بگڑتا، میں اخروی نعمتوں سے محروم رہ جاتی۔ یہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا ہے۔ غضنفر کے دل پر چابک پڑ رہے تھے، اس کی مردانہ انا ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس کا وہ غرور کہ وہ اس کی پناہ تلاش کرنے کے جتن کر رہی ہے، اسے گھائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آج ٹوٹے کانچ کی طرح بکھر کر اس کے دل میں چبھنے لگا، اس کو منہ چڑھانے لگا۔ ندامت نے اس کا سر جھکا ڈالا۔ وہ صرف مرد تھا، خدا تو نہیں تھا، نائب تھا زمین پر، بادشاہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، وہ بھی اس عظیم بادشاہ کا محض ادنا سا خادم تھا، بس اس پر تھوڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، مگر وہ ذمہ داری کو مالکانہ اختیارات سمجھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ منہ چھپا کر کسی کھو میں جا بیٹھے، جہاں اس کے دل کی گندگی انوشا، احسان یا کسی کے علم میں نہ آ سکے، مگر وہ اس کے دل کی حالت سے بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ مغرب میں اتنے نفسیاتی کیس کیوں ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی یہ روحانی سہارا نہ ہوتا تو ہم بھی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تو تمہاری مشکور ہوں غضنفر کہ اس حادثے نے مجھے اتنا بڑا روحانی سہارا بخشا جس سے میں اپنی کوتاہی کے باعث اب تک منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی بکھری ہوئی تھی، یہ روشنی اطمینان قلب کی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی دولت پا لینے کے بعد چہرے پر آتی ہے، جیسے بڑی فتح کے بعد کسی جرنیل کے چہرے پہ آتی ہے، جیسے بنجر زمین پر کومپل کے نکل پڑنے پر کاشتکار کے چہرے پہ آتی ہے۔ صبح بہت انوکھی تھی، ایسی صبح غضنفر کے لیے شاید پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ روشنی میں نرمی اور نگمگی تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو رہا تھا جب انوشے نے پردے کھولے تو نرم نرم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی، مگر وہ کھڑکی سے آتی روشنی کی بجائے انوشے کے چہرے پہ بکھری چاندنی دیکھ رہا تھا۔
وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس کے گیلے بال شانوں پر نرم دھلے ریشم کی طرح پڑے تھے۔ ان کے کناروں پر پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ لٹوں کا پانی اس کے چہرے پر ٹپک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا رخساروں پر جا بجا ہیرے دمک رہے ہوں۔ اس نے ایک دل آویز تبسم کے ساتھ اسے دیکھا اور استحقاق کے انداز میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انوشے کو یکدم اپنے پہلو سے آنچ اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کی انگلیاں ہینگر پر لرز گئیں اور سر جھک گیا۔ چچی کے ساتھ مجھے بازار جانا ہے، وہ اس احساس سے نکلنے کی غرض سے یوں ہی رخ موڑے بولی تھی۔ کچھ کپڑے وغیرہ لینے ہیں گرمیوں کے۔ غضنفر نے یکدم اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس نے کچھ گھبرا کر اسے دیکھا مگر دوسرے ہی پلکیں جھکا دی۔ اس نام میں شوہر کے ساتھ جانے پر کوئی ممانعت نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ اپنی پسند کے کپڑے بھی دلوانے ہیں۔ یہ سفید رنگ دیکھ دیکھ کر تو جی اوپ گیا ہے میرا۔ اس نے اس کے سفید ملتانی کڑھائی والے سوٹ کو دیکھ کر اس طرح منہ بنایا تھا کہ وہ بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکی تھی۔ غضنفر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آؤ پھولوں سے جھولیاں بھر لیں، لوگ ہنستے ہیں بار بار کہاں۔ بہت نازک پرفریب لمحے آ کر ٹھہر گئے ان دونوں کے درمیان۔ انوش، کیا تمہارے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری جگہ ہے، میری محبت ہے؟ اس نے جذبات کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا تو وہ اسکول گرل کی طرح جھینپ کر خود میں سمٹ گئی۔ خامیاں تو ہر بشر میں ہوتی ہیں نا نوشی، فرشتے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تم میری خامیوں سمیت مجھے قبول کرو گی نا؟ اس نے اس کی طرف بہت آس سے دیکھا تو ایک شرم بھری مسکراہٹ انوشے کے رخساروں پر اتر آئی۔ دامن کشاں کیے، چہرے پر محبت بھرا تبسم افروز کیے، اجالا ہی اجالا، بہار ہی بہار بن کر اس کی راہ میں کھڑی تھی۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آج آیا۔ اس کی خوشنما آنکھیں لفظ و معنی کے سارے در کھول رہی تھیں۔ وہ جو کہہ نہیں پا رہی تھی وہ آنکھیں، وہ ہونٹ کہہ رہے تھے۔ وہ شگفتہ تر چہرہ کہہ رہا تھا، یقین دلا رہا تھا، اور اب یقین نہ کرنا تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔